बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं खुरम फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मौल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी। शोबा उर्दू से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इससे कबल कि मैं अपनी वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करूं और मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे ये गुजारिश है कि खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नई अपडेट्स और नए नोटिफिकेशंस खुरम फाउंडेशन के चैनल से आप तक आते रहें, आप तक पहुँचते रहें। तो जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि आज एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये याद रखिएगा कि आपकी जो उर्दू की बुक है 9th में या 10th में फेडरल बोर्ड का जो स्टूडेंट्स कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये बुक आपकी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होता है हिस्सा नसर, एक होता है हिस्सा नज़्म, एक होता है हिस्सा गज़ल और एक होता है हिस्सा ग्रामर। हिस्सा ग्रामर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बुनियादी हिस्सा है जिसे आप बेसिक कहते हैं। उसकी जो वेटेज है आपके पेपर में 9th में भी और 10th में भी, वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है आपके हिस्सा अव्वल में। यानी कि जो आपके पेपर का सेक्शन ए होता है दीगर पेपरों में, इस तरह यहाँ पर हिस्सा अव्वल होता है। उसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिन्हें इंग्लिश में MCQs कहा जाता है, ये आपके 15 नंबर के MCQs शुरू में ही आते हैं, पेपर के शामिल होते हैं। और चाहे आप 10th का पेपर दे रहे हो या 9th का, तो जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में आपके MCQs डिफरेंट उनके मार्क्स होते हैं और डिफरेंट तरीके से आते हैं, इसी तरह उर्दू में भी आपके 15 मार्क्स के टोटल 75 मार्क्स का पेपर है और उसमें 15 मार्क्स के आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि उसके अलावा ये कहाँ पर इस्तेमाल होगी ग्रामर। तो ग्रामर का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है पढ़ना, एक तो ज़ुबान शनासी है उर्दू की बतौर लैंग्वेज, जो आप इसको ज़ुबान को पढ़ रहे हैं, और उसके साथ ज़ाहिर है ग्रामर भी शामिल है। तो 15 मार्क्स के तो MCQs 9th में भी हैं और 10th में भी, ये तो बेसिक आपके नंबर आ गए। उसके बाद आपके जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पेपर में हिस्सा दोम में यानी सेक्शन बी में, और क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 के आपके 3 हिस्से होते हैं, अलिफ, बे और जीम। आपने ये याद रखना है, आपका जो 9th में भी और 10th में भी जीम हिस्सा होता है, ये ग्रामर के सवालात पर मुश्तमिल होता है। इसमें ग्रामर के सवालात आते हैं और एक जवाब के 2 नंबर होते हैं। यानी कि अगर आप यूं देखिए, तो ये आपके 10th क्लास में 3 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से, 3 सवालात होते हैं और एक सवाल के जवाब के 2 नंबर होते हैं। लिहाजा ये आपका 6 नंबर का है। अगर 6 और 15 को जमा किया जाए तो 21 नंबर बनते हैं, यानी 21 मार्क्स की वेटेज है क्लास 10th में आपकी ग्रामर की। इसी तरह से हम क्लास 9th पे आते हैं और 9th क्लास में 15 मार्क्स के MCQs प्लस 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो कि ग्रामर बेस होते हैं। सवाल नंबर 2 में जीम पार्ट में और ई शीट पर आपको इनकी मुख्तस करदा एक जगह दी जाती है और इंशाल्लाह ई शीट भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी और ई शीट को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बस आप हमारे साथ रहिए और चैनल की अपडेट्स को देखते रहिए, आप तक तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंचती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन। तो नहम क्लास में ये 23 यानी 23 नंबर की वेटेज है। तो ये आपने इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है ग्रामर की। और ग्रामर के जो आपके टॉपिक्स हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है तलबा व तालिबात को कि वो कहते हैं कि सर हमें नहीं मालूम कि कौन सी ग्रामर कहाँ से आ रही है, क्या टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए एक फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो कि फेडरल बोर्ड ने जारी किया होता है पेपर पैटर्न के साथ, उसमें उसने डिविजन्स की होती हैं, मार्क्स की डिवीजन की होती है और पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस की डिवीजन की होती है फेडरल बोर्ड ने, और उन्होंने वहां पर ये टॉपिक्स बताए होते हैं कि ग्रामर के कहाँ से आते हैं टॉपिक। अल मुख्तसर जो ये मैंने बोर्ड पर आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ग्रामर के, यही सारे वो टॉपिक्स हैं कि जो आपके 9th और 10th में शामिल हैं। हाँ, 9th और 10th में जो चीज़ अलग अलग है
وہ ہے تخلیقی لکھائی یعنی کریٹو ورک، جو آپ کے پیپر میں کوشچن نمبر 6 اور 7 ہوتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے، 9th میں بھی اور 10th میں بھی۔ چونکہ 10th میں آپ کا مضمون شامل ہوتا ہے تو آپ کے کوشچن نمبر 7 میں 10th میں جو مضمون شامل ہوتا ہے وہ 10 نمبروں کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر باقی کریٹو ورک کوشچن نمبر 6 میں آتا ہے، اور 9th میں آپ کے کوشچن 6 اور 7 میں یہ سارا کریٹو ورک ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے اور میں فردن آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قواعد و انشاء۔ قواعد جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر گرامر کے وہ ٹاپکس ہیں جو یہ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور انشاء کہتے ہیں کریٹو ورک کو۔ ان دونوں کو میں نے الگ الگ کر کے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا۔ تو آئیے ہم باقاعدہ جو ہے وہ اس لیکچر کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ اگر اس سائٹ پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں نے ٹاپک لکھا ہوا ہے شعری اصطلاحات۔ یہ 9th میں بھی شامل ہیں، یہ 10th میں بھی، یعنی یہ گرامر کے جتنے ٹاپک ہیں قواعد کے، وہ سب کے سب یہاں پر میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ 14 یعنی 14 ٹاپکس ہیں اور یہ 9th اور 10th دونوں میں شامل ہیں۔ ان میں سے MCQs آتے ہیں اور انہی میں سے ہی آپ کا کوشچن نمبر 2 کا جیم پارٹ حصہ نمبر جیم ہوتا ہے جو کہ آتا ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو شعری اصطلاحات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے شعری اصطلاحات میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مصرع کیا ہے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مصرع کے بعد شعر، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ تخلص، یہ تمام چیزیں شامل ہیں شعری اصطلاحات میں۔ اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، باقی بھی دیگر جو ٹاپکس ہیں وہ آپ تک وقتاً فوقتاً ویڈیو جو ہے وہ آتی رہے گی۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، یہ پہلا ٹاپک تھا شعری اصطلاحات کا، یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا جس کو میں نے یہ ٹک کر دیا ہے۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے علم بیان۔ علم بیان میں 4 چیزیں شامل ہیں، مشہور، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ یہ 4 چیزیں آپ کی علم بیان کہلاتی ہیں، 9 10 دونوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے علم بدیع ہوتا ہے۔ علم بدیع کے ساتھ اگر میں یہاں پر لکھ دوں صنائع بدائع، تو یہ یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ علم بدیع کے ساتھ صنائع اور بدائع ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی صنعتیں شامل ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں، اور آگے اگر کوئی BS اردو کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ شامل ہوتی ہیں، لیکن فی الوقت جو آپ کی 9 10th میں شامل ہیں وہ 6 صنعتیں ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے صنعت تکرار، صنعت تضاد آتی ہے، پھر صنعت تلمیح ہے، صنعت حسن تعلیل ہے، صنعت مرات النظیر ہے اور صنعت سیاق الاعداد ہے۔ یہ 6 صنعتیں موجود ہیں، اور ان میں سے 3 صنعتیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم صنعتیں ہیں، وہ ہے تکرار، تضاد اور تلمیح۔ یہ تو آپ نے لازمی کرنی ہے کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور اس میں سے MCQs بہت زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں پیپر میں، اور آپ جب اچھے نمبر لینا چاہیں گے پیپر میں تو آپ کو ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے اصناف نظم۔ اچھا، اصناف صنف کی جمع ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، ٹائپ کو یا کائنڈ کو، یعنی نظموں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو نظم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، بالحاظ حیت اور بالحاظ موضوع۔ پھر اس میں آگے ان کے آگے سب ٹائٹلز ہیں، ان کے آگے اقسام ہیں، یہ کافی زیادہ اقسام ہیں لیکن جو آپ کی شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالحاظ موضوع میں حمد، نعت، مناجات، منقبت، دعا، اور اس کو آپ قومی و ملی شاعری، قصیدہ اور مرثیہ، یہ آپ کا شامل ہوتا ہے۔ بالحاظ حیت، ٹھیک ہے، یا حیت جس کو پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری حلیہ، کہ کوئی دکھتا کیسے ہے بظاہر، کسی کے کپڑے کیسے ہیں، لباس کیسا پہنتا ہے، یا جسم میں گوشت پوست میں وہ کیسا دکھتا ہے آدمی، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بالحاظ حیت میں آپ کی مخمس، مسدس، ترجیح بند، ترکیب بند اور ٹیپ کا مصرع شامل ہے، یہ 5 چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آتی ہیں اصناف نثر۔ جس طرح اصناف نظم 2 قسم کی ہوتی ہیں، اسی طرح اصناف نثر بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، یعنی کہ نثر کی اصناف، یہ جو آپ کے چیپٹرز ہوتے ہیں بک کے اندر، انہیں نثر کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں جو آپ کی سمجھ میں ہو چیز،
تو یہ جو اصناف نثر ہیں یہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک ہوتی ہے افسانوی نثر، ایک ہوتی ہے غیر افسانوی نثر۔ افسانوی تو وہ نثر ہے جس میں کوئی نہ کوئی کہانی بیان کی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، داستان، ٹھیک ہے، اور ڈرامہ، یہ چار چیزیں آپ کی۔ افسانوی نثر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ افسانوی نثر میں جیسے کہ ڈرامہ آ جاتا ہے، داستان آتی ہے، ناول اور افسانہ، یہ چار جو ہیں یہ آپ کے کورس میں شامل ہیں افسانوی نثر میں۔ اور غیر افسانوی نثر میں مضمون کی تعریف شامل ہے، مطلب کہ آپ نے افسانوی نثر میں جسٹ ان کی ڈیفینیشنز کو پڑھنا ہے، ڈیفینیشنز کو یاد کرنا ہے، اور ان کے کیا رولز ہوتے ہیں، ان کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ جیسے افسانہ ہے تو افسانہ کا لفظ کس لفظ سے ماخوذ ہے، آپ افسانہ کی بہتر تعریف کیا کر سکتے ہیں، اور جو کہ اچھی اساتذہ نے، جو اردو ادب کے بڑے بڑے گرامر نویس ہیں، انہوں نے جو تعریفات کی ہوئی ہیں ان میں سے آپ کون سی تعریف آپ کے لیے آسان ہے کہ جس سے آپ کے نمبر بھی آ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی تعریف بھی پتہ چل جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ بطور صنف افسانہ کیا ہے۔ آپ نے اس طرح اسے یاد کرنا ہے، اور وہ آپ سے افسانہ کی مثال نہیں پوچھ سکتا، چونکہ ظاہر ہے آپ پورا افسانہ تو پیپر میں نہیں لکھ سکتے۔ ہاں، افسانہ کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، وہ آپ سے پوچھے گا۔ وہ ظاہر ہے جب میں نے آپ کو اصناف نثر کا لیکچر دینا ہے تو اس پر یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پھر ہوتی ہے غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر میں جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوتی ہے مضمون کی، ہوتی ہے روداد کی ڈیفینیشن، آپ بیتی کی ڈیفینیشن، خاکہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کالم کیا ہے، مکالمہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کی تعریفات شامل ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہیں ہماری اصناف نثر غیر افسانوی نثر میں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ یہ جو رموز لفظ ہے یہ رمز کی جمع ہے، اور اوقاف جو ہے یہ وقف کی جمع ہے، اور ان کا مطلب ہے ایسی علامات کہ جن کے ذریعے عبارت میں یا جملے میں یا کلام میں ٹھہراؤ پیدا کیا جائے۔ جیسے آپ کوما لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم سکتہ کہتے ہیں، جس طرح سے ہمارا تفصیلیہ ہوتا ہے، جس طرح سے انورٹڈ کاماز جنہیں ہم واوین کہتے ہیں، جس طرح سے مارک آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیٹری مارک جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے علامت ندائیہ، علامت فجائیہ یا علامت استجابیہ۔ اس کے 3 نام ہیں، وہ مختلف طرح سے جب آپ کو رموز اوقاف پڑھائے جائیں گے تو بتایا جائے گا۔ اسی طرح سے بریکٹ ہے، اس کو کوسین کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں رموز اوقاف میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر آپ کی آ جاتی ہیں حروف کی اقسام۔ یہ تقریباً 19 اقسام ہیں حروف کی، اور 19 کی 19 جو آپ کے کورس میں شامل ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس میں حروف عطف ہیں، اس میں حروف اضافت ہیں، اس میں جناب حروف علت ہیں، اسی میں حروف استفہام ہیں، اور مطلب اس طرح جو ڈیفرنٹ حروف کی اقسام ہیں جو روزانہ کی بول چال میں بھی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اور کوئی اگر عبارت لکھی جائے یا عبارت پڑھی جائے تو اس میں جو حروف کا استعمال ہوتا ہے ان کی اقسام کا، وہ پھر ڈیفرنٹ اقسام کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کی شناخت کی جاتی ہے، اور اس طرح سے آپ کو پیپر میں یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ علی اور احمد جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بتائیے کہ کون سے حروف کا استعمال ہوا۔ تو دیکھیے علی اور احمد، 2 اسموں کو آپس میں ملانے والا حروف عطف ہے، اور تو یہاں پر حروف عطف ہیں، نیچے آپ کو 4 آپشنز دیے ہوں گے، اس میں ڈیفرنٹ حروف ہوں گے، اور اس میں سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ وہ ہم انشاءاللہ آپ کو شناخت کا طریقہ بتائیں گے، ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں موضوع ہے جملہ، اقسام جملہ، اجزائے جملہ، ترکیب نحوی۔ اچھا دیکھیے، جملہ اردو ادب کے اندر جو نثر ہے اس میں جملہ اہم حیثیت کا حامل ہے۔ جملے کی جو اکائی ہے وہ ہے حرف لفظ بناتا ہے، اور مختلف لفظ مل کر جملہ بناتے ہیں۔ جملے کی ڈیفرنٹ اقسام ہوتی ہیں، اور ان اقسام میں سے آپ کو جو ریکوائرڈ ہیں ترکیب نحوی کے لیے وہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہیں۔ پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے اجزاء، مبتدا اور خبر میں آپ کو امتیاز کرنا، فرق کرنا، یہ جاننا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی آتی ہے ترکیب نحوی، یعنی اردو میں کسی جملے کے حصوں کو الگ الگ کر کے ان کا باہمی تعلق بتانا ترکیب نحوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ٹاپک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہاں سے ایک سوال لازمی آتا ہے۔ جیسے وہ آپ کو ایک جملہ دے دے کہ احمد بہت ذہین ہے، اس جملے کی ترکیب نحوی کیجئے، تو جناب 2 نمبر ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ نے یہ بتانا ہے، 1 نمبر اس چیز کا ہے
کہ یہ جملہ کون سا ہے، اس کی پہچان آپ کو آنی چاہیے. وہ ہم جب آپ کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں ہم نے آپ کو پہچان بھی سکھانی ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. اگر اسمیہ ہے تو اس کے اجزاء کی کتنی تعداد ہے، اگر فعلیہ ہے تو اس کے اجزاء کون کون سے ہیں اور کون سا جز کہاں آئے گا. یہ ساری باتیں آپ کو پریکٹس میں بتائی جائیں گی. اس کے بعد محاورہ، ضرب المثل اور روزمرہ، یہ آپ کی ان کی ڈیفینیشنز آئیں گی اور ان کی مثالیں آئیں گی. ان میں فرق کیا ہوتا ہے. روزمرہ، ضرب المثل اور محاورے کو اکثر اوقات ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، محاورے کی جگہ ضرب المثل ہم بول دیتے ہیں اور ہم ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے. انشاءاللہ آپ کو ان میں فرق بتایا جائے گا. اور روزمرہ جو عام روزانہ کی بول چال میں ہم جملے غلط بولتے ہیں انہیں درست بولنا یا غلط العام اور غلط العوام کا فرق کرنا کیا ہے. ایک ہوتی ہے ترکیب لفظی، جیسے ترکیب نحوی تھی، اس میں 3-4 اصول ہیں. لفظوں کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، جیسے عطفی ترکیب حروف عطف کے حساب سے، اچھا اضافی ترکیب اضافت کے حساب سے، اضافت لگانا حروف میں یا الف لام لگا کر کسی عربی حروف کو اس کے مطلب کو ظاہر کرنا ترکیب لفظی ہوتی ہیں. پھر ہے جناب مرکب تام اور مرکب ناقص. یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مرکب تام، یہ اس کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنی ہے. اور جو مرکب ناقص ہے اس کی آگے بنیادی طور پر تو اس کی 9 اقسام ہیں یا اس سے زائد بھی ہیں مرکب ناقص کی، بلکہ لیکن آپ کے کورس میں جو شامل ہیں وہ 6 اقسام شامل ہیں، جس میں مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب عددی اور مرکب توصیفی شامل ہیں. وہ مرکب ناقص کی آگے اقسام ہیں. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آگے دیکھیے ذو معنی اور متشابہ الفاظ. اچھا کچھ الفاظ ہوتے ہیں متشابہ اور کچھ ہوتے ہیں ذو معنی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو املا میں سیم دکھتے ہوں اور تلفظ میں بھی ایک جیسے ہوں لیکن ان کا میننگ ڈیفرنٹ ہو، وہ ہوتے ہیں ذو معنی الفاظ. اور متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو دکھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے تھوڑا سا زیر زبر اوپر نیچے کر دینے سے اس کا تلفظ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بدل جائے تو اس کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن ان کا بھی میننگ اور معنی دونوں سے یعنی ایک دوسرے کا الگ ہوتا ہے. لاحقے اور سابقے جنہیں انگلش میں آپ پریفکسز اور سفکسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح تھیسارس اور لغت میں فرق. یہ جو تھیسارس ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ تو شعراء استعمال کرتے ہیں. اس میں لفظ کے مترادفات، لفظ کے ہم قافیہ الفاظ، لفظ کے جو ہیں وہ اس کے ساتھ جمع بھی موجود ہوتی ہے بعض دفعہ. اور لغت جو ہے وہ تو آپ کی ڈکشنری ہے. تو یہ آپ کے تمام جو ہیں وہ گرامر کے ٹاپکس ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کریٹو ورک پر، یعنی کہ آپ کا جو تخلیقی لکھائی حصہ انشائیہ ہے. کوشچن نمبر 6 اور 7 9th کلاس میں بھی، اس کے پیپر میں بھی اور 10th کے پیپر میں بھی کوشچن نمبر 6 اور 7 ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں جی خطوط نویسی. اس میں رسمی اور غیر رسمی خطوط آتے ہیں. یہ دونوں کے لیے شامل ہے. اب 10th کلاس میں بھی خط کو شامل کر دیا گیا ہے. اسی طرح رپورٹ نویسی ہے. رپورٹ جو ہے یہ صرف 10th کلاس میں شامل ہے. درخواست نویسی ہے، یہ تو 10th کلاس میں شامل ہے، شروع سے ہی یہ موجود تھی. اس کے بعد روداد نویسی ہے، یہ جماعت ناہم یعنی 9th کلاس کے لیے ہے. آپ بیتی بھی 9th کے لیے ہے. اور ای میل جو ہے یہ بھی 9th کلاس کے لیے. اس میں بھی رسمی اور غیر رسمی میل آتی ہے، ٹھیک ہے. پیٹرن آپ کو یہاں پر لکھوایا جائے گا سارا اور اس کا طریقہ بتایا جائے گا کہ رسمی میں آپ نے کیسے کرنا ہے اور غیر رسمی میں کیسے کرنا ہے. مکالمہ نگاری ہے جسے ڈائیلاگ رائٹنگ کہتے ہیں. ایک چیز یہاں پر ہے، کہانی بھی 10th کلاس میں شامل ہے. اس کے علاوہ مکالمہ جو ہے یہ ناہم میں ہے، 9th میں ہے. اور مضمون صرف 10th میں ہے، مضمون نویسی. کیونکہ 10th کلاس کا جو کوشچن نمبر 7 ہے یہاں پر 2 آپشن آتے ہیں مضمون کے. یعنی جیسے وہ آپ کو ایک مضمون اگر شخصی مضمون دے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مضمون لکھیں، اس کے 5 اشارے وہ آپ کو دے گا اشارات کی مدد سے. یہ آپ کا 10 نمبر کا مضمون ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو یا اس کے ساتھ آپ کو کوئی سائنسی مضمون دے دے کہ وہ کہے کہ انٹرنیٹ کے نقصانات اور فوائد پر مضمون تحریر کریں اور اس کے ساتھ وہ 5 اشارے آپ کو دے دے گا، 10 نمبر یہاں پر مضمون کے ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے خاکہ نویسی. کالم اور خاکہ، کالم پچھلے سال 9ویں کلاس کے لیے ناہم جماعت کے لیے شامل کیا گیا تھا. بیسیکلی جو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اخباروں میں کالم لکھا جاتا ہے، اس کو شارٹ ایسے بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا مضمون بھی ہوتا ہے ایک قسم کا
لیکن کالم اور مضمون میں فرق یہ ہے کہ کالم میں بنیادی طور پر بالکل رسمی الفاظ کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات اور کرنٹ ایشوز کو زیادہ تر کالم میں لکھا جاتا ہے، یعنی حالات حاضرہ جو ہوتے ہیں انہیں قلم بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خاکہ نویسی ہے، یہ ذرا ایک 10th کلاس میں نئی چیز شامل کی گئی ہے۔ کسی بھی شخص کے مختصر تعارف کو خاکہ کہتے ہیں۔ نام دیو مالی ایک سبق ہے اور غالباً یہ 10th میں بھی شامل ہے اور 9th میں بھی، مگر 9th میں یہ موجود ہے، نام دیو مالی، اور یہ خاکہ ہے بنیادی طور پر شخصی خاکہ ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ نے تیار کرنی ہے، اور ہر ایک چیز ان میں سے جو آپ کو ٹاپکس لکھوائے گئے ہیں یہ تمام آپ کو فردن وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے ہر ٹاپک ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ آپ نے خرم فاؤنڈیشن کی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں دعا کروں گا کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔